बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है श्वाला के पुजारी नावल एपिसोड नंबर 5। बहरहाल, इससे पहले कि मैं मजीद इस सिलसिले में कोई बात करता, मेरे जहन में एक तेज दर्द की लहर उठी। ये लहर इस एहसास का नतीजा थी। मैं जानता था कि इस कमरे में अम्मा का ठहरना किसी तौर मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो जरूर इस पर मजीद तबसरा करेगी। वरदान सधानी की नहूसत बोझ पुत्र की सूरत में सूटकेस में मौजूद थी। मैंने कहा, आओ अम्मा, बाहर चलते हैं, यहाँ तो मेरे सर में दर्द हो गया है। हाँ, आजो चलें, थोड़ी देर के बाद बदबू बाहर निकल जाएगी। अम्मा मेरे साथ कमरे से बाहर आई। फिर काफ़ी देर तक मैं उनके साथ बातें करता रहा। जब वो किसी और काम से उठी तो मैंने कमरे में आके दरवाज़ा बंद किया। सूटकेस खोल के देखा तो फिर सर चकराता महसूस हुआ। भोज पुत्र अब सूटकेस में नहीं था। कमरे में चंपा की खुशबू के मध्यम मध्यम आसार थे, लेकिन वो पत्र मेरे सूटकेस में गायब नजर आ रहा था। बहरहाल, अब इस बात का तो अंदाजा हो गया था कि मैं पूरी तौर पे मफूकुल फितरत कुव्वतों के बस में आ चुका हूँ। श्रीलंका से आने के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने अपने जहनी इंतशार पे काबू पाया था, लेकिन भोज पत्र के जाहिर होने से मेरी तमाम उलझनें फिर उभर आई थी। मेरे अंदर एक अजीब सी कमजोरी पैदा हो गई थी। मैं एक कुर्सी पे बैठ के सोचने लगा कि क्या करूं क्या ना करूं। मेरा दिल चाहा कि मैं किलकते ना जाऊं, लेकिन ये भी मजबूरी थी। सब कुछ तो हो चुका था, वहाँ न जाने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल, उसके बाद मैंने किसी से कुछ ना कहा। अपनी साख में मैं खुद ही चलता रहा। दूसरों को जलाने से कोई फायदा ना था। आज तक अजय मेरे जहन से निकल ना सका। आखिरकार दूसरे दिन मैं किलकते रवाना हुआ। वहां पहुंच के मैंने दिन भर आराम किया। मेरे दोस्तों को जब ये पता चला कि मैं आ गया हूं तो वो मेरे पास आए। मैंने सिर्फ अपने एहसास को मुंतशिर करने के लिए दोस्तों के साथ सैरो तफरीह का प्रोग्राम बना लिया। वो सब बहुत खुश थे कि मैं अब किलकते में रहूंगा। ऐसे एक बार फिर घूमने फिरने के मौके हासिल होंगे, और वो भी एक बहुत अच्छी और बड़ी हैसियत से। मैं खुद भी अब इन लोगों के साथ शामिल रहना चाहता था। पहली बात तो ये है कि पुराने साथियों की रफाकत हमेशा दुनिया के दूसरे लोगों से ज्यादा दिलकश होती है। दूसरी बात यह है कि मैं सोच रहा था कि अब अपने आप को किसी ऐसे तरीके से बिजी करूं कि मेरे अंदर कुव्वत इरादी पैदा हो जाए और मैं इन मनहूस ताकतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाऊं। वाकई बड़ी अजीब बात थी। इंसान किसी को अपना दुश्मन बना लेता है, दुश्मनी चलती है, उसे खुद भी मुहतात रहना पड़ता है। लेकिन इसमें यह होता है कि अगर एहतियात बरती जाए तो दुश्मन पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन वो नादीदा दुश्मन, वो पुरअसरार लोग जो एक मुसलमान लड़के को एक मजहबी फिरके का उतार बनाना चाहते थे, वो मेरे लिए नामालूम थे। उनके लिए क्या करता क्या न करता। लेकिन बहरहाल मैं हर सूरत हाल से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। बलवीदा हाउस के स्टाफ अफसर से मिलना था। रात मैंने अपने हॉस्टल में निस्बतन आराम से गुजारी। सुबह अपना शानदार सूट पहन के मैंने अपने कागजात संभाले और बलवीदा हाउस रवाना हुआ। इस वक्त आप समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान पे अंग्रेजी हुकूमत मुसल्लत थी। अंग्रेजी हुकूमत के इंतजामी चौंसले वैसे काबिले जिक्र होते हैं। मैं सुबह 8:45 बजे बलवीदा हाउस पहुंचा। यहाँ 4 मरतबा मेरे कागजात की पड़ताल हुई, शनाख्ती दस्तावेजात देखी गई, फिर कहीं जाके वायसराय हाउस में दाखिल होने दिया गया और दोपहर के 2 बजे के करीब इस ऑफिसर साहिब बहादुर के यहाँ बारियाबी नसीब हुई। एक अजीब सा ढीला डाला हेड क्लर्क मुझे मिला। उसने मुझे ये खबर सुनाई कि हकान जमशेदी साहिब को स्टाफ अफसर ने याद फरमाया है। बहरहाल, मैं कमरे में दाखिल हुआ। स्टाफ अफसर सर झुकाए कुछ लिखने में मसरूफ था। मैंने उसे अंग्रेजी में सलाम किया तो उसने सर उठा के मुझे देखा और एक बार फिर मुझ पे बिजली गिर गई। वो ब्रीफकेस जिसमें मेरे कागजात थे मेरे हाथ से छूट गया, क्योंकि स्टाफ अफसर का चेहरा मेरे लिए अजनबी न था। मैं बोझ पुत्र पर इस चेहरे को मौत की नींद सोया हुआ देख चुका था। स्टाफ अफसर ने हैरानगी से मुझे देखा और फिर जमीन पे गिरे ब्रीफकेस को देखा। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पे नागवारी का तासुर पैदा हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे उसने अंग्रेजी 400 BC का मुजाहिरा करते हुए रिवायती मुस्कुराहट से काम लिया और कुर्सी से थोड़ा सा उठ के मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और बोला, हेलो मिस्टर खाकान जमशेदी, मैं गलत तो नहीं कह रहा। मैंने न जाने कितनी हिम्मत और मेहनत के साथ अपने हाथ पे काबू पाया। बहरहाल, मैंने तेजी से ब्रीफकेस उठाया और बैठ के मुसाफा किया। फिर मैंने कहा,
سوری سر، اصل میں آپ کی شخصیت سے متاثر ہوا، میں اپنے اعصاب پہ قابو نہ پا سکا، معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک چالاک انگریز تھا، ایک انتہائی چالاک قوم کا نمائندہ جس نے اپنی چالاکی سے ہندوستان پہ قبضہ کیا۔ لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ اپنی تعریف سن کے ہر شخص پہ تھوڑا سا اثر ضرور ہوتا ہے۔ وہ مجسمے اہلاک بنا، اس نے ایسی گردن ہلائی جیسے واقعی اس کی شخصیت اتنی ہی اہم ہو۔ البتہ مجھے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کچھ عجیب سا لگا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور مجھے ایسے لگا جیسے اسے معلوم ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ ادھر میں اس کے چہرے کے نقوش کو مزید غور سے دیکھ رہا تھا اور یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ مجھے غلط فہمی تو نہیں ہوئی۔ بوجھ پتر پر میں نے اسی چہرے کو دیکھا تھا اور میری یادداشت کا ہر نقش یہی تصدیق کر رہا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی تصویر بوجھ پتر پر مردہ حالت میں بنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، آپ کے بارے میں تو میں جان چکا ہوں مسٹر حقان، میرا تعارف آپ سے نہیں، میرا نام این مورلس ہے۔ آپ سے مل کے بے حد خوشی ہوئی جناب، میں نے پر اہلاک لہجے میں کہا، لیکن میں ابھی تک ذہنی طور پہ اس کیفیت سے متاثر تھا جو میں نے بوجھ پتر پر دیکھی تھی۔ 100% یہ وہی تھا، اور جو کچھ اجے کے ساتھ پیش آیا اسے ذہن میں رکھتے ہوئے میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا تھا کہ اجے کے بعد اب اس کی باری ہے۔ حالانکہ ان تمام چیزوں کا کوئی جواز نہیں تھا میرے پاس۔ ایک بار پھر میں نے اسے غور سے دیکھا، یہ 30-35 سال کا صحت مند آدمی تھا۔ افسوس کی بات تھی کہ بڑی جلدی یہ سر میں گولی لگنے سے ہلاک ہو جائے گا، مگر کیوں اور کب؟ کیا اس شخص کا میری آئندہ زندگی میں کوئی دخل ہے، اور کیا اس کا خون بھی میری گردن پہ ہوگا؟ حالانکہ سچی بات تو یہ تھی کہ اجے تو ان افریتی قوتوں کے انتقام کا شکار ہوا تھا، کیونکہ اس نے مجھے ان کے خلاف بھڑکایا تھا۔ اس شخص کا کیا رول ہوگا، میں انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا، لیکن افسر اعلیٰ کے سامنے تھا، سنبھل کے اس سے گفتگو کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ میں اسے باتیں کرنے لگا، لیکن اس کی پر اسرار مسکراہٹ نے میری الجھن مزید بڑھا دی تھی۔ یہ انوکھی مسکراہٹ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کئی بار میں نے یہ غور بھی کیا کہ ممکن ہے یہ اس کے چہرے کا ایک حصہ ہو، لیکن اندازہ ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اسے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن کیا پوچھتا، کس طرح پوچھتا؟ وہ بہرحال ایک بڑا افسر تھا، اس کے ماتحت کی حیثیت سے مجھے وائس ریگل لاج میں اپنے فرائض انجام دینا تھے۔ انگریز کی حکومت میں سرکاری ادب و آداب کا خیال رکھنا بڑا ضروری تھا۔ بہرحال دفتری نوعیت کی گفتگو کے علاوہ اور کوئی ذاتی گفتگو نہیں کرنی۔ ابھی میں الجھن میں ہی تھا کہ اچانک اس نے پوچھا، ایک سوال کروں آپ سے مسٹر حقان جمشیدی؟ جی سر ضرور۔ کیا ہماری ملاقات پہلے کہیں ہو چکی ہے؟ جی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، پھر میں نے کہا، میں سمجھا نہیں سر۔ آپ جب کمرے میں داخل ہوئے تھے مجھے دیکھ کر چونکے، بلکہ اس قدر پریشان ہوئے کہ آپ کے ہاتھ سے بفکے چھوٹ گیا۔ جی سر، مگر مجھے یاد نہیں آتا کہ آپ سے میری ملاقات کہاں ہوئی، یا آپ نے مجھے پہلے کہاں دیکھا۔ سر مجھے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ ہنس پڑا اور پھر بولا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے مجھے کہاں دیکھا ہوگا۔ حقیقت میں نروس ہو گیا تھا۔ آپ نے مجھے پشاور میں دیکھا ہوگا، کرنل کی وردی میں۔ پشاور کرنل؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ جواب میں اس نے پھر ایک کہکہا لگایا، پھر وہ ہنسنے لگا اور بولا، بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ تماشا ہو چکا ہے۔ ایک شخص نے مجھے آگرہ کینٹ کے فوجی ہاسپٹل میں پلاسٹر میں جھکڑا ہوا دیکھا تھا۔ تیسرے دن اس نے مجھے کلکتے میں کلب میں، یا ڈیس کوب میں، یا بلویدہ ہاؤس میں۔ تو آپ نے مجھے کس حال میں دیکھا، بتائیے؟ وہ باقاعدہ مجھ سے کہہ رہا تھا اور میں خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ابھی تک ناکام تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ بے وقوف، میں نے تجھے جس حال میں دیکھا، اگر میں تجھے بتاؤں تو تیری خود ہوا خراب ہو جائے۔ اس کی یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ نہیں سمجھے مسٹر جمشیدی، اصل میں ہم دو بھائی ہیں، دو جڑوا بھائی۔ میرا بھائی این پیٹر، جسے آپ نے پشاور چھاؤنی میں دیکھا ہوگا، وہ مجھ سے بڑا ہے، لیکن صرف 40 منٹ بڑا۔ ہم دونوں کی خط درجے مشابہت بہت سے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن چکی ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کی پر اسرار مسکراہٹ کے پیچھے کوئی گہرا راز نہیں تھا، بلکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں اسے دیکھ کے اس لیے چونکا ہوں کہ میں نے اس کی شکل کے جڑوا بھائی کو کہیں اور دیکھا ہے۔ اور وہ بڑے دوستانہ انداز میں اپنے بھائی کے واقعات مزے لے کے سنانے لگا، اور میں دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ الجھن آخرکار دور ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ میں اسے بتاؤں کہ اس کا بھائی یا تو اب تک گولی کا نشانہ بن چکا ہے یا پھر جلدی ہلاک ہونے والا ہے، لیکن بوجھ پتر کا راز میں کسی پہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ ایک اطمینان سا ہوا تھا کہ یہ شخص جس سے آئندہ زندگی میں میرا واسطہ پڑے گا میری وجہ سے ہلاک نہ ہوگا۔ اس کا بھائی وہ تو میرا مسئلہ نہیں۔ بہرحال اسٹاف آفیسر سے میری پہلی ملاقات نے اس درجے غیر رسمی رخ اختیار کیا
کہ گھنٹے بھر کے بعد جب میں اسے رخصت ہوا تو وہ مجھے اپنے بنگلے کے رات کھانے کی دعوت دے چکا تھا۔ اصل میں اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ میں ملازمت صرف تنہا کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے حصے کی ایک طرح سے میری حکومت قائم ہے، اور میں ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا ہوں۔ اپنے بنگلے پہ اس نے میرا استقبال اپنے ایک ماتحت افسر کے تحت نہیں بلکہ ایک معزز مہمان کی حیثیت سے کیا تھا۔ یہاں کہ مجھے پتا چلا کہ مورلس اس کوٹھی میں اپنے ملازموں کے ساتھ اکیلا رہتا ہے۔ رات کے کھانے پہ اس نے 4-5 انگریز دوستوں کو بھی بلایا تھا، اور وہیں اس نئی خاتون سے میرا تعارف ہوا جو کہ اس کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ اس کا نام ایلس فیوری تھا۔ میں نے خاتون اس لیے سے کہا کہ وہ 31-32 سال کی عورت تھی، لیکن دیکھنے میں وہ لڑکی لگتی تھی۔ البتہ اس کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ نہایت ذہین، بد مزاج اور انسانوں سے دور رہنے والی نظر آتی تھی۔ ہم اسے لڑکی اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی تک مسز تھی۔ اس نے شادی نہ کی تھی اور آئندہ بھی ایسا کوئی ارادہ معلوم نہ ہوتا تھا۔ وہ 4 رسمی جملوں کے علاوہ اسے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اس کا چہرہ مجھے بڑا عجیب و غریب محسوس ہوا۔ پتلے پتلے ہونٹ، دبلا پتلا بدن، موٹے شیشوں والی اینک، بھورے بال اور ہری آنکھیں۔ اسے دوسری نظر دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک بلی جیسی شخصیت کی مالک عورت ہے۔ بلا شبہ وہ ایک بلی کی طرح لگتی تھی، جس کی مرضی کے خلاف اگر ذرا سی بھی بات ہو جائے تو وہ گرا گرا کے آسمان سر پہ اٹھائے اور جو بھی سامنے آئے اسے نوچ ڈالے۔ کلکتے میں وائرس ریگل لاج کے افسروں اور ماتحتوں سے میرا تعارف ہوا۔ چوتھے 5ویں دن واسرائے بہادر کے سامنے پیش ہوئے۔ واسرائے کارل بروکس خاموش طبع شخص تھا۔ اس نے مجھ سے 2-4 رسمی باتیں کی اور پھر سرکاری امور کے بارے میں ہدایت دے کے رخصت کیا، اور میں واسرائے کے انتظامات معاملات کی سیکرٹری کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بل ویدا ہاؤس کلکتے میں واسرائے کی کامگاہ تھی۔ جب واسرائے دلی جاتا تو اس کا اسٹاف بھی اس کے ساتھ دلی چلا جاتا۔ ایک طرح سے ہماری زندگی خانہ بدوشو جیسی زندگی تھی۔ واسرائے جہاں بھی ہوتا ہمیں اس کے ساتھ وہاں قیام کرنا ہوتا۔ ایسے کلکتے میں واسرائے کا قیام طویل ہوا۔ کلکتہ میرے لیے ایک گھر کی طرح تھا۔ یہاں میرے بہت سے دوست تھے جنہیں میری شخصیت کا مکمل طور پر علم ہو چکا تھا، لیکن میں نے اپنے انداز میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، اور ایک سرکاری افسر ہونے کے ناطے ذرا بھی کسی قسم کی علیحدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میرا فرصت کا وقت بڑے اچھے سے گزرتا تھا۔ دوسرے لوگوں کے علاوہ اب مورلس بھی میرا دوست بن گیا تھا۔ کام سے فارغ ہو کے ہم لوگ زیادہ تر گھڑ سواری کرتے یا دوسری تفریحات کرتے۔ میری زندگی کے دن بڑے ہموار اور پر آسائش گزر رہے تھے۔ مورلس اگرچہ مجھے کچھ زیادہ پسند نہ تھا، مگر آدمی حسن مزاج تھا۔ ویسے اس شخص کے بارے میں انگریزوں اور دیسی افسروں میں طرح طرح کی افواہیں پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی کہتا کہ یہ کسی نامعلوم لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے، کوئی کہتا کہ یہ شادی کے قابل نہیں ہے۔ ویسے ایک اندازہ اور بھی مجھے ہوا، وہ یہ کہ مورلس کی ایلس فیور کے علاوہ کسی اور سے نہیں بنتی۔ وہ عورت ہی اس ڈھب کی تھی۔ مورلس ایک نشے کے حالت میں بولا، مسٹر حقان، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ میں ایلس فیوری پہ جان دیتا ہوں۔ میں اتنا عشق کرتا ہوں اس سے کہ شاید رومیو نے جولیٹ سے بھی نہ کیا ہو۔ مجھے اندازہ ہے مسٹر مورلس، لیکن وہ عورت پتہ نہیں کمبخت اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے۔ میں نے اسے شادی پرپوزل دیا، لیکن اگر اس نے مجھ سے شادی نہ کی یا پھر میری قربت قبول نہ کی تو تم دیکھنا ایک دن کیا ہو جائے گا۔ میں نے حیرت سے مورلس کو دیکھا۔ اتنا اندازہ تو مجھے ہو چکا تھا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نشے کے عالم میں انسان کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے۔ مورلس نے بھی الفاظ بے شک نشے کے عالم میں کہے، لیکن بڑا ہیجان تھا ان الفاظ میں۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ ایک باصول انگریز اس انداز میں سوچتا ہے، لیکن یہ کوئی خاص بات نہ تھی۔ انڈین سول سروس کے سنگین چہرہ بدھ کا یہ روپ میرے لیے بڑا حیران کن تھا۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ ہندوستانی معاشرے نے جس طبقے کو دیوتاؤں جیسا درجہ دے رکھا ہے اس کی نجی زندگی اس قدر افسوسناک ہے۔ بہرحال ظاہر ہے یہ میرا مسئلہ نہیں تھا، میں نے اس پہ زیادہ توجہ نہ دی۔ اپنے محکمے میں نیا تھا، لیکن اپنی فطرت اور خوش اخلاقی کے بل پر سرکاری ملازموں کے اس طبقے میں قبول ہوا، اور بڑی جلدی ان کے اندرونی حلقوں تک میری رسائی ہو گئی۔ ساتھ ہی اپنے کالج کے استادوں اور ہم جماعت دوستوں سے میری ملاقاتیں بدستور رہتی تھی۔ انہی پرانے ساتھیوں میں میرا ایک دوست بھی تھا جس کا نام اختیار تھا۔ میں اور اختیار بہت دن ہاسٹل کے کمرے میں رہے، اور اب وہ دریائے خگلی میں چلنے والے کسی اسٹیمر پہ انجینئر لگا ہوا تھا۔ میں چونکہ پرانے دوستوں میں سے کسی سے رابطہ نہیں توڑا تھا، اس لیے اکثر وہ مجھ سے ملنے آ جایا کرتے۔ ایک دن اختیار نے غیر ملکی شخص کو مجھ سے ملایا۔ اس کے اس نئے دوست کا نام ہیگ جونز تھا۔ ہیگ جونز 42-43 سال کا لمبا ترنگا نوجوان تھا، لیکن اس کے سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو چکے تھے۔ اپنی آنکھوں سے وہ ایک اوباش مزاج اور عیار فطرت کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔
اس کے بنجے ہوئے ہونٹ، بھاری جبڑے اس کے ظالمانہ مزاج کی عکاسی کرتے تھے۔ ہیگ جونز اسپین کا رہنے والا تھا اور کئی زبانیں روانی سے بول سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ شاندار سوٹ میں ملبوس نظر آتا، اس کی انگلیوں میں انتہائی قیمتی ہیرو کی انگوٹھیاں ہوتی۔ وہ بیش قیمت سگار پینے کا عادی تھا۔ اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا کہ یہ شخص بے پناہ دولت مند ہے۔ البتہ مجھے پہلی ملاقات میں یہ اندازہ ہوا کہ وہ ایک ہنگامہ پسند آدمی ہے۔ اس کا انداز گفتگو ایسا ہے کہ جہاں بیٹھ جائے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا سکتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ تاجر ہے اور کاروبار کے سلسلے میں کچھ دن کلکتے ٹھہرے گا۔ خوش باش غیر ملکیوں کی طرح اسے محفل آرائی کا فن بھی آتا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، زندگی میں ہر طرح کے دلچسپ تجربات کیے ہیں میں نے، اور کسی بھی جگہ بیٹھ کے میں دوستوں کو بے وقوف بنا سکتا ہوں۔ مجھے معاف کرنا، میرے الفاظ میں بے ساختی ہے۔ میں اب جیسے مجھے بڑے شوبدے آتے ہیں۔ اس نے اپنی جیب سے تاش کی گڈی نکالی اور اس کے بہت سے کرتب دکھائے۔ شوبدہ بازی سے بات نظر بندی یا مسمریز تک پہنچی تو اس نے پروکار اور ٹور لہجے میں کہا، ہاں میں اس کا ماہر ہوں، لیکن اس کے مظاہرے عام نہیں ہوتے۔ میں تمہیں کسی وقت اپنے اس فن کا مظاہرہ دکھاؤں گا مسٹر حقان، کیونکہ میں بہت کم دوست بناتا ہوں، اور جنہیں دوست بناتا ہوں پھر ان سے بے تکلف ہو جاتا ہوں۔ تمہارے اندر ایک اچھے دوست کی تمام صفات موجود ہیں۔ وہ ایک دو مرتبہ میرے ساتھ آیا، لیکن اس کے بعد وہ اختیار احمد کے بغیر میرے پاس پہنچا۔ اکیلا آ گیا ہوں، مائنڈ تو نہیں کرو گے میری جان؟ نہیں، مائنڈ کرنے کی کیا بات ہے، بیٹھیے پلیز۔ اچھا یہ بتاؤ پینے پلانے کی کیا کیفیت ہے؟ جس ماحول میں نے پرورش پائی وہاں شراب کی گنجائش نہیں تھی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنا شراب خانہ صاف رکھتا ہوں، اس نے کہا اور اپنی جیب سے شراب نکال کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ ویسے شراب کے بارے میں میرے خیالات بے حد خراب تھے۔ نشے کے عالم میں انسان وہ بولتا ہے جو اس کے اندر بسا ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ اپنے اندر کی باتیں مجھے بتا رہا ہے، لیکن وہ ڈینگی ایسے مارتا کہ سن کے ہنسی آتی، کبھی کبھی ایسے سنجیدہ ہوتا کہ بالکل دوسرا آدمی معلوم ہوتا۔ ایک دن شراب کی ایسی ہی کیفیت میں اس نے مجھے بتایا، میں تمہیں ایک بڑی ہی گہری بات بتاؤں، وعدہ کرو کہ ہنسو گے نہیں۔ چلو وعدہ، میں نہیں ہنسوں گا ڈیئر ہیک۔ تو سنو، میرا تعلق اسپین سے نہیں۔ کیا مطلب؟ میرا باپ مراکش کا ایک عیسائی تھا، میری ماں مصر کی قبطی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ تو پھر تم اپنے آپ کو اسپینی کیوں ظاہر کرتے ہو؟ وہ آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگا، پھر بولا، بہت سی باتیں سیغے راز میں ہوتی ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤں، میری ایک محبوبہ ہے جو پہلے یہاں رہتی تھی لیکن اب یہاں نہیں رہتی۔ اب کہاں رہتی ہے یہی تو پتہ نہیں، نہ جانے کہاں کہاں اسے تلاش کر چکا ہوں۔ دیکھو میں تمہیں اس کی تصویر دکھاتا ہوں۔ اس نے اپنے پرس سے ایک تصویر نکال کے میرے سامنے کی۔ میں تو اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ میری تقدیر میں قدرت نے صرف ذہنی جھٹکے لکھے ہیں۔ ایک بھولی داستان مجھے پھر سے یاد آ گئی۔ تصویر کلاڈیا کی تھی، 100% کلاڈیا کی تصویر تھی۔ کلاڈیا کوئی ایسا کردار نہ تھا جسے میں آسانی سے نظر انداز کر دیتا۔ وہ میری زندگی کی فہرست سے خارج نہ ہوئی تھی۔ بس یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اپنی الجھنوں میں پھنس کے میں نے اسے فراموش کر دیا تھا۔ بلکہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک بار میرا دل چاہا کہ میں کرنل صغیر سے ملاقات کروں، لیکن پھر خوف دل پہ چھایا، اور وہ خوف اجے کی صورت سے متعلق تھا۔ کلاڈیا نے جس پر اسرار کتاب کا تذکرہ کیا تھا وہ میرے لیے بڑی انوکھی اور کافی حیرت انگیز تھی، اور میں یہ سوچتا تھا کہ کہیں کلاڈیا بھی کوئی یہی بات مجھ سے نہ کہہ بیٹھے جو خود اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے۔ پھر بھی میرا تجسس جاگ اٹھا۔ میں تصویر دیکھ ہی رہا تھا کہ ہیگ نے وہ تصویر میرے ہاتھ سے لی اور مسکراتا ہوا بولا، یہ اتنی ہی خوبصورت ہے کہ کوئی بھی اسے تصویر کو ایک بار دیکھ لے تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ واقعی آپ خوش قسمت ہے مسٹر ہیگ کہ اتنی حسین لڑکی آپ کی محبت میں گرفتار ہے۔ وہ ایک دم افسردہ ہوا۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ میری محبت میں گرفتار نہیں، یہ تو ون وے ٹریفک چل رہا ہے۔ ویسے بڑی پر اسرار لڑکی ہے۔ جانتی ہو اس سے میری پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ میں ایک سمندری سفر کر رہا تھا، کوئین وکٹوریا نامی جہاز میں۔ میرا یہ سفر بڑا خوبصورت گزر رہا تھا کہ ایک دن میں نے تاروں کی چھاؤں میں اسے جہاز کے عرصے پہ دیکھا۔ سفید رنگ کے لباس میں وہ کوئی بھٹکی ہوئی روح معلوم ہوتی تھی۔ اس کا انداز بھی ایسا تھا، تم کبھی اسے چلتے ہوئے دیکھو تو لگے جیسے فضا میں تیر رہی ہو۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک بدبخت شخص نے مجھے آواز دی تو میری نظریں اس کی طرف سے ہٹ گئی، اور پھر جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ اپنی جگہ پہ موجود نہ تھی۔ تم یقین کرو میں نے اسے پورے جہاز کے چپے چپے پہ تلاش کیا۔ کوئی ایک ہفتے تک میں اس کی کھوج میں رہا، یہاں تک کہ اپنے اختیارات سے کام لے کے میں نے جہاز کے کپتان سے ایسی کسی لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کی، لیکن کپتان تک مجھے اس کے بارے میں نہ بتا سکا، جبکہ خفیہ طور پہ اس نے مجھے ایک کیبن کی سیر کرائی۔ وہاں موجود ہر ایک نوجوان لڑکی کو مجھے دکھایا گیا، لیکن وہ ان میں موجود نہ تھی۔
میں اس وقت اپنے دل و دماغ کو یہ سوچ کے سکون دینے کی کوشش کرنے لگا کہ ممکن ہے میں نے نشے کے عالم میں اسے دیکھا ہو، میرا مطلب ہے وہ صرف میرا تصور ہو۔ جہاز کے سفر کے دوران میں خود کو یہی سمجھانے لگا کیونکہ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس واقعے کی کوئی 3 ماہ کے بعد میں رنگون میں تھا اور ایک لفٹ سے رنگون کی ایک عمارت کی 8ویں منزل پہ جا رہا تھا۔ میں نے اسے دوسری لفٹ سے نیچے آتے ہوئے دیکھا۔ اصل میں لفٹ کا دروازہ شیشے کا بنا ہوا تھا، اس سے باہر دیکھا جا سکتا تھا۔ لفٹ اوپر جا رہی تھی، میری نظروں نے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ لفٹ کو سب سے پہلے 4تھی منزل پہ رکنا تھا۔ میں 4تھی منزل پہ نیچے اتر کے بھاگا۔ اس کے بعد بس سمجھ لو کہ میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دوڑتا رہا۔ پھر مجھے خود ہی اپنی اس حالت پہ ترس آیا۔ وہاں موجود لوگ حیرت سے مجھے بھاگتے ہوئے دوڑتے دیکھ رہے تھے۔ میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا، وہی تھی، 100% وہی تھی۔ پھر تم یوں سمجھو کہ رنگون مجھے صرف 6 دن کے لیے رکنا تھا، لیکن 24 دن میں نے رنگون میں گزار کے وہاں کی گلی گلی چپے چپے اسے تلاش کرنا شروع کیا، لیکن وہ مجھے نہ ملی۔ ایک عجیب سا سحر میرے دل و دماغ پہ طاری تھا۔ اب تو مجھے ایسے لگنے لگا جیسے وہ کوئی آوارہ آتما ہو جو بار بار مجھے نظر آتی ہے، اور تیسری بار مجھے وہ پھر ملی۔ جانتے ہو کہاں؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ معاملہ اگر کلاڈیا کا نہ ہوتا تو شاید میں اتنی دلچسپی نہ لیتا۔ میں نے اس سے دلچسپی سے پوچھا، تیسری بار وہ تمہیں کہاں ملی؟ روم میں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ روم گیا ہوا تھا۔ یہ دوست بڑے معزز تھے، انہوں نے مجھ سے روم کی سیر کے بارے میں مشورے کیے اور پھر ہم چل پڑے روم سے کیپسین جمناسیم میں، جس کی تاریخ بہت بڑی ہے۔ میں نے ایک بار اسے دیکھا، اس وقت ہم لوگ کیپسین جمناسیم کی فوٹوگرافی کر رہے تھے۔ کیمرہ میرے پاس تھا، وہ ایک ریلنگ سے ٹکی ہوئی ڈولفن شو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ میں اس کی تصویر بناؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی غائب ہو جائے۔ چنانچہ میں نے کیمرے کا رخ اس کی طرف کیا اور اس کی تصویر بنائی۔ وہ ان تصویروں سے بے خبر تھی۔ ذرا دیکھو، غور کرو، جہاں وہ کھڑی ہے اور جو ریلنگ تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ کیپسین جمناسیم کی ہے جو روم میں واقع ہے۔ اس وقت وہاں اتنا رش تھا کہ تصویر بنانے کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے معذرت کی اور کہا کہ میں ابھی آیا۔ میں اس کی طرف لپکا، بس انسانوں کی بھیڑ میں کچھ ہی لمحوں کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہوئی، پھر میں اسے دوبارہ تلاش نہ کر سکا، یہاں تک کہ میرے دوست پریشان ہو کے واپس چلے گئے کہ میں کہاں چلا گیا۔ لیکن پھر اسے دیکھ کے ہمیشہ ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ میں سب کچھ بھول جاتا۔ بعد میں نے ان لوگوں سے معذرت کی۔ دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ فوراً وہ فلم ڈیولپ کروائی۔ یہاں ایک کسوٹی تھی اس بات کی کہ اگر وہ کوئی آتما ہے تو اس تصویر میں نہ آئی ہوگی، لیکن یہ دیکھ لو، اس کی وہ تمام تصویریں میرے پاس محفوظ ہے جو کہ میں نے خود بنائی تھی۔ یہ ہے میری محبوبہ اور میں اسے ہر لمحے تلاش کرتا ہوں۔ حالانکہ میں خواب دیکھنے والا آدمی نہیں، میری زندگی پریکٹیکل رہی ہے، لیکن اس لڑکی نے میرے ہوش و خاص چھین لیے ہیں۔ پتہ نہیں کون ہے، کہاں ہے۔ میرے اندر ایک عجیب سی لہر اٹھی تھی، لیکن پھر نہ جانے کون سے تصور نے میری زبان بند کر دی۔ یہ وہ پابندی نہ تھی جو بوجھ پتر کے حوالے سے مجھ پہ لگائی گئی تھی، بلکہ یہ شاید میرے اندر کی کوئی بات تھی جس نے مجھے روک دیا۔ البتہ ہے کہ سنائی ہوئی کہانی میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ ویسے بھی کلاڈیا نے اپنے بارے میں جو تفصیلات مجھے بتائی تھی وہ اس قدر حیران کن تھی کہ مجھے اس کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھ پہ جو کیفیات آ رہی تھی میں ان سے نکل نہ سکا۔ اس کے بعد کچھ ایسی مصروفیات ہوئی کہ بے شک میں دوسرے دوستوں سے ملا، لیکن کلاڈیا سے نہ مل سکا، اور نہ ہی اس دوران وہ میرے ذہن میں آئی۔ حالانکہ وہ خود ایک پر اسرار کردار تھی، لیکن اب جب کہ میں نے خے کی زبانی یہ تمام تفصیلات سنی تو ایک دم سے کلاڈیا میرے ذہن میں آ گئی۔ واقعی وہ بھی ایک پر اسرار وجود اور پر اسرار کردار ہے۔ میں نے ہیک سے تو اس بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن خود خفیہ طور پہ کرنل صغیر کی کوٹھی پہ جا پہنچا۔ کلاڈیا کی حیریت اس سے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ کرنل کی ہاں میں اجنبی آدمی نہ تھا، لیکن جب میں کوٹھی پہ پہنچا تو دروازے کے ہی چوکیدار نے بتایا کہ کرنل اپنی پوری فیملی کے ساتھ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ انہیں گئے ہوئے بھی کئی ماہ گزر گئے، کوئی لمبا پروگرام ہے ان کا۔ ان کی بیٹی کلاڈیا گھر پہ نہیں سر، پوری فیملی گئی ہے۔ واپسی کا کچھ پتا ہے؟ نہیں، کچھ پتا نہیں۔ پھر اچانک ہی مجھے خیال آیا، میں نے پوچھا، اچھا ایک بات بتاؤ، وہ یہاں کس طرح گئے ہیں؟ سر یہاں سے تو وہ سمندری جہاز سے گئے تھے، اب اس کے بعد پتا نہیں کہاں پہنچے، کہاں سے گئے۔ ویسے ان کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی ہیں، وہ خیریت سے ہیں، ابھی ان کی واپسی کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ سمندری جہاز کے سفر کے بارے میں سن کر میں ششدر رہ گیا۔ بہرحال ایک پر اسرار زندگی تو میرے ہم کاب تھی، کیا کہتا اور کیا نہ کہتا کوئی بات ہی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ ادھر اختیار کے ذریعے ملنے والے شخص کا تعلق بھی چونکہ حکمران گروہ سے تھا، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا۔ لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی تھی کہ آخر وہ ہے کون، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ مہینے کا اس کا قیام یہاں رہا، اس نے ہم لوگوں پہ پیسہ صرف کیا کہ مجھے وحشت ہونے لگی۔
وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پروگرام بناتا رہتا اور اس پروگرام کے سارے اخراجات وہ خود برداشت کرتا تھا۔ سچی بات ہے کہ میں سمجھ نہ سکا کہ آخر یہ شخص ہے کس چکر میں وہ مجھے اختیار کو ضد کر کے ریس کورس لے جاتا، ہماری طرف سے گھوڑوں پہ بڑے بڑے انعام لگاتا، گھوڑے جیت آتے تو ساری رقم ہماری جیبوں میں ٹھونس دیتا، ہار جاتے تو اس کے جوتے بھی پرواہ نہ کرتے۔ ہم کوشش کرتے کہ ہم اتنا خرچ نہ کریں، لیکن وہ ہماری ایک بھی چلنے نہ دیتا۔ ایک دن اختیار کے سٹیمر پر خگلی کی سیر کرتے ہوئے اس نے ایک اور انکشاف کیا جو کہ میرے لیے بڑا سنسنی خیز تھا۔ ہیگ نے مجھے بتایا کہ وہ ڈرگز کا بہت بڑا سوداگر ہے، وہ ایک بین الاقوامی گروہ کا سرگنا ہے۔ اس گروہ کا کام ہانگ کانگ سے بحیرہ روم تک اعلیٰ سطح پر پرفیوم، کوکین، ہیروئن وغیرہ کی فروخت اور دنیا بھر سے پکڑی ہوئی لڑکیوں کا کاروبار کرنا ہے۔ میں اس وقت بھی یہی سمجھا کہ وہ حسب عادت شراب کے نشے میں ہانک رہا ہے، کیونکہ وہ نشے میں ہمیشہ ہی رہتا اور عام طور سے الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا۔ اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی اس میں تو وہ ایک سرکاری افسر کو یہ باتیں بتانا کسی طور بہتر نہ سمجھتا۔ اب تک یا تو وہ ڈینگے مارتا رہا یا پھر شعبدے بازی دکھاتا رہا، لیکن ایک دن اس نے ہپٹاسم کا کھیل دکھایا اور میں اس کی مہارت کا قائل ہوا۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں صرف ایک سڑک چھاپ شعبداگر ہوں، جو کچھ تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں یا تمہیں تاش کا جو کھیل دکھاتا ہوں وہ صرف ایک تفریح ہے۔ نہیں میرے دوستو، میں بین الاقوامی شخصیت کا مالک ہوں، تم لوگ میری حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا دیکھو، مسریمزم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ میں نے تم سے دعویٰ کیا تھا نا، میں تمہیں تماشا دکھاتا ہوں۔ اس وقت کئی افراد وہاں موجود تھے۔ سامنے کی میز پہ ایک بڑا سا گلدان رکھا ہوا تھا۔ اس نے گلدان کو گھورنا شروع کیا، کچھ دیر کے بعد گلدان میں حرکت پیدا ہوئی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھنا شروع ہوا اور میز سے کوئی 2 فٹ بلند ہو کے ہلا میں معلق ہوا۔ سب حیران پریشان ہیگ کو تک رہے تھے اور وہ گلدان پہ نظریں جمائے بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ کوئی 2 منٹ تک معلق رہنے کے بعد گلدان آہستہ آہستہ واپس اپنی جگہ آیا۔ یہ کمال دکھانے کے بعد ہیگ نے اپنے گرد کھڑے لوگوں کی طرف دیکھا، ایسے ہنسنے لگا جیسے اس نے کوئی دلچسپ لطیفہ سنایا ہو۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت وہاں جتنے افراد موجود تھے سب اس سے مرعوب ہو گئے، جن میں بھی شامل تھا۔ یہ اس شخص کی شخصیت کا جادو تھا یا پھر کچھ اور؟ ایک دن میں نے جب اس کا تعارف این مورلس سے کرایا تو این مورلس بھی اس کی شخصیت سے بری طرح سے متاثر ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا، کمال کی شخصیت ہے مسٹر ہیگ کی، تم نے اب تک انہیں کہاں چھپا کے رکھا تھا؟ بس سر، آپ بڑے آدمی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اتنی نفیس شخصیت کے مالک ہیں کہ اپنے ماتحتوں سے بھی دوستوں کی طرح پیش آتے ہیں۔ بھئی ہیگ جونس جیسی شخصیتیں بہت کم ملتی ہیں۔ میں نے تنہائی میں ہیگ جونس سے پوچھا، ہیگ مجھے ایک بات بتاؤ۔ ہاں کہو۔ جب تم مسمریزم میں اتنی مہارت رکھتے ہو تو پھر تم نے کلاڈیا کو سحرزدہ کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ اسے کیوں نہیں مجبور کیا کہ وہ تمہاری محبت کا دھم بھرے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا۔ وہ کون سی؟ پہلی بات تو یہ کہ کم از کم محبوبہ کو زبردستی قابو میں نہیں کرنا چاہیے، ساری شخصیت ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ دوسری بات یہ کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ تو بس اپنی ایک جھلک دکھا کے میری نظروں سے دور ہو جایا کرتی تھی، مجھے اتنا موقع ہی نہ ملا کہ میں اس سے قریب ہو سکوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ اب زیادہ تر ملاقاتیں میرے بنگلے پہ ہوا کرتی۔ ایک دن این مورلس نے کہا، ڈیئر حقان، اپنے دوست ہیگ کو اور اختیار احمد کو یہاں لے آؤ، میں بھی تنہا ہوتا ہوں۔ چنانچہ تم لوگ یہاں جس طرح چاہو پارٹی کر لیا کرو۔ پھر یہ ملاقاتیں مورلس کے بنگلے پہ ہونے لگی، لیکن رفتہ رفتہ ایک بات میں نے عجیب سی محسوس کی کہ جب میں نے ہیگ کی ملاقات مورلس سے کرائی وہ میری طرف سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ جس طرح مجھ سے ملاقات ہونے کے بعد اس نے اختیار سے ملنا جلنا کم کیا، مجھ سے براہ راست تعلقات بڑھائے، ایسے اب یہ ہونے لگا کہ جب میں مورلس کی کوٹھی پہ جاتا تو وہاں ہیگ کو پہلے سے موجود پا تھا۔ دور سے ہی کہکہوں کی آواز سنائی دیتی اور میں سمجھ جاتا کہ محفل جمی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جس میں غور کرتا۔ ابھی تک میں اس شخص کی گتھی کو سلجھا نہ سکا تھا، پتہ نہیں کیا چیز تھا۔ پھر ایک دن مورلس کی موجودگی میں ہیگ نے مجھے بتایا کہ جس بین الاقوامی گروہ کا وہ سرگنا ہے، جلدی اس کے 2 اہم رکن کلکتے پہنچنے والے ہیں۔ اس نے یہ بات آتے ہی سرسری انداز میں جیسے کوئی عام خبر سناتا ہے سنائی۔ مجھے تو اس بات پہ حیرت ہوئی کہ مجھ سے بھی بڑے افسر اعلیٰ کے سامنے اس نے اپنے منشیات کے اسمگل ہونے کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن اس وقت زیادہ حیرت ہوئی جب مورلس یہ سن کے ہنسنے لگا۔ ہیگ اپنے بین الاقوامی جرائم کا ذکر ایسے کر رہا تھا جیسے گپ اڑا رہا ہو۔ ظاہر ہے ہمارا فطری رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہم بھی اس کی باتوں کو لطیفہ سمجھ کے اپنے ذہن سے نکال دیتے،
لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اس کی بہت بڑی اور گہری چال تھی، اور ہمیں یہ اندازہ اس وقت ہوا جب ہم پوری طرح اس کے جال میں پھنس چکے تھے۔